इंडियन आर्मी चीफ को भी शर्म आनी चाहिए। उसको भी शायद अंदाज़ा नहीं है कि वो उसने कितनी बढ़ तो मारी है, और वो अगर इस तरह की बात करता है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, तो ये उसका बाप क्या, उसके 100 बाप भी हों, 1000 बाप भी हों, इंडिया जो है पुट्ठा भी हो जाए, सीधा भी हो जाए, वो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से नहीं मिटा सका। लेकिन अब इंडिया के दानश्वर जो हैं वो टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि आज तक इंडिया पाकिस्तान से कोई एक भी जंग नहीं जीत सका। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में इतनी इस्तेदाद ही नहीं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है जंगी लिहाज से या अस्करी तरीक़ाकार से पाकिस्तान पर कोई कामयाबी हासिल करे, और अब वो धमकियाँ देते हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। इनकी ऐसी की तैसी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, डरपोक, बुज़दिल, शिकस्त खुर्दा, ज़ख़म खुर्दा दहशतगर्द तंजीमों का सरगुना भारत एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश कर रहा है, साजिश रच रहा है। और जबकि इनके आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि पागलपंती में उनका कोई सानी ना है, जो अपने ही भारतीय चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तान को ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ देखा तो उसको दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। आज के पॉडकास्ट में हमने मदऊ किया है, हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं खालिद बेग साहब। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, एक बार फिर से भारत ओछे हथकंडे करने पर उतर आया है। इंडियन आर्मी चीफ की जानिब से एक बयान सामने आता है, उस बयान के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये हमारे यहाँ एक मिसल बड़ी मशहूर है, इब के मार। मतलब एक बंदा जो है वो किसी को मारे जा रहा था, हर चपेट पे वो कहता था इब के मार। तो यही हालत है इस वक्त इंडिया की और उसके आर्मी चीफ की या नरेंद्र मोदी की। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि वो पाकिस्तान का सामना किस तरीके से करें, जंग के मैदान में भी और सफारती सतह पर भी। क्योंकि जंग के मैदान में तो गुज़श्ता साल मई में उनके साथ जो कुछ हुआ, वो ज़ख्म जो है वो इस तरह के हैं जो उनके लिए नासूर बन चुके हैं, और वहाँ से मुस्तकिल जो है वो एक उनका जो एक खून है वो रिस रहा है, और वो उसका जितना भी वो मुदावा करना चाहें वो नहीं हो रहा। वो शिकस्त ही इस तरह की थी, और बहुत ही थोड़े वक्त में, सिर्फ 100 घंटे की जंग में इंडिया जो है चारों शाने चित हो गया। लेकिन अब और क्या करें? एक तरफ उनके राजनाथ सिंह हैं, वो भी स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि जनाब हमने अब जो है तय कर लिया है कि अगर पाकिस्तान जो है उसके साथ हम जंग करते हैं, वो हमारे अगर 1000 जो है वो राफेल भी गिरा दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम 10,000 और ले लेंगे। हम जो है पाकिस्तान को, मतलब उसने ऐसी मज़े का खेज बीच में गुफ्तगू की है, वो उसका है तकरीबन कोई आधे घंटे की तकरीर है, जिसमें उसने सिवाय पाकिस्तान को धमकियाँ देने के कुछ नहीं किया। अब वज़ीर दिफा हो या आर्मी चीफ हो इंडिया का, अब इंडियन का आर्मी चीफ जो है उसने अरेंज किया एक गुफ्तगू जो है, एक यूँ कह लें कि स्टेज पे बैठा हुआ है, सामने ऑडियंस है बड़ी तादाद में, ठीक है। तो उसमें वो उनसे जो है वो सवाल करता है कि जी पाकिस्तान जो है वो अगर बाज नहीं आता, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सिलसिले में अगर बाज नहीं आता, तो फिर जो है आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने कभी कोई ऐसा इक़दाम किया ही नहीं जिसे दहशतगर्दी करार दिया जाए इंडिया के अंदर या बाकी किसी और मुल्क में। हाँ, माजी में इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भरपूर एक प्रोपेगेंडा मुहिम ज़रूर चलाता रहा है, और वो उसका सिलसिला जो है वो 2-3 दहाइयों से जुड़ा हुआ है, और उसकी पूरी कोशिश रही कि किसी तरीके से पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार दिलवा कर अक़वाम मुत्तहिदा से इसे आलमी सतह पर तना किया जा सके। और अब जबकि गुज़श्ता बरस की जो सूरत हाल है, जिस तरीके से इंडिया को दिफाई लिहाज से बहुत बड़ी हज़ीमत का सामना करना पड़ा पाकिस्तान के हाथों, तो अब वो चाहते हैं कि उनकी आवाम, तो खैर उनका हौसले क्या बुलंद हो गए, वो अपनी फ़ौज के हौसले बुलंद करना चाहते हैं। और आर्मी चीफ जो है उसकी कोशिश है कि किसी तरीके से वो अपने ट्रुप्स को, अपने अंडर कमांड, चेन ऑफ कमांड, उन सबको ये एहसास दिला कर सके कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और हम बड़ी भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। इसके लिए वो बाकायदा जो है जदीद असला भी खरीद कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा जो है वो 114 मज़ीद राफेल तैयारों का समझौता भी इंडिया कर चुका है, और कुछ और तैयारे जो है वो भी अब अमेरिका से भी ख़रीद किए जा रहे हैं। तो इन हालात में वो ये समझते हैं कि शायद इस तरीके से हम पाकिस्तान को, अगर कोई जंग होती है तो कोई उस पर फतह हासिल कर सकेंगे। ऐसा नहीं है। वो जो कुछ ले रहे हैं उसमें पाकिस्तान हर लिहाज से, वो बाकायदा दुनिया अब कह रही है कि
اس کو مزید 10 سال چاہیے اس سطح تک پہنچنے کے لیے جہاں اب اس وقت پاکستان ہے. حاضر ہے 10 سال گزر جائیں گے تو پاکستان مزید جو ہے ترقی کر چکا ہوگا. پاکستان کے جو ہے مزید جو ہے سائبر ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہوگی, جس کے بعد جو ہے وہ انڈیا کو مزید جو ہے بھاری نقصان پہنچانے کے قابل ہو جائے گا جو کہ گزشتہ برس پہنچایا گیا. اور اگر آپ اسی صورتحال کو دیکھیں, اس تناظر میں دیکھیں کہ جو اس کے آرمی چیف کا جو بیان ہے, اس کے اوپر ہماری وزارت خارجہ ہی نہیں بلکہ ہمارا جو میڈیا ہے, جو ہمارا ایک نیشنل میڈیا ہے, اس کو بھی جو ہے اس کی خبر لینی چاہیے کہ وہ یہ کہہ رہے کہ ہم پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جو کہ ٹرمپ نے کہی تھی ایران کے حوالے سے کہ ہم اس کی تہذیب جو ہے وہ ختم کر دیں گے. بھئی کیا بات ہے, وہ جو دھمکی دے رہے کیا پاکستان کے خلاف وہ ایٹمی اسلحے کا استعمال کرے گا؟ تو پھر اس کو ایٹمی اسلحے کے استعمال کی دھمکی ہی سمجھنا چاہیے. اس کو سیریس لیتے ہوئے, سنجیدگی سے لیتے ہوئے جو ہے ہمیں عالمی سطح پر, ہر سطح پر جو ہے یہ اس کے خلاف جو ہے احتجاج بھی کرنا چاہیے اور بھارت کو باور کرانا چاہیے کہ بھئی وہ اگر جو بھی حرکت کرنا چاہتا ہے, جو بھی اقدام کرنا چاہتا ہے تو کرے. پاکستان نے تو کبھی انکار نہیں کیا. ہمارے ISPR کے DG جو ہے وہ بھی کہہ چکے ہیں, ہمارے فیلڈ مارشل آرمی جو ہمارے فوج کے سربراہ ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر پاکستان کے خلاف اس طرح کا کوئی جاریانہ ہے, کوئی ایسی حرکت کی گئی تو وہ پھر پاکستان اکیلا نہیں آدھی دنیا کو لے کر جائے گا. تو کیا پوری دنیا جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بھارت کے اس ماحول اور اس طرح کے اس کے دھمکیوں کے پیش نظر جو ہے اس کو موقع دیا جائے کہ ہاں وہ پاکستان کو ایٹمی اسلحہ کے استعمال کی دھمکیاں دے, اور یوں بھی وہ بھی کھلے عام اس انداز سے؟ انڈین آرمی چیف کو بھی شرم آنی چاہیے. اس کو بھی شاید اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس نے کتنی بڑھ تو ماری ہے, لیکن اتنی غیر سنجیدگی جو ہے وہ ایک سیاستدان اگر اس کا مظاہرہ کرے, ڈائلاگ بازی کرے اور اس طرح کی بڑھ کے مارے اور جھوٹ سچ ملا کر ایک دعوے کرے, وہ سیاستدان تو کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن ایک پروفیشنل آرمی کا ایک سینئر موسٹ جو ایک فوج کا سربراہ ہے, آرمی چیف ہے, اس سے اس طرح کی غیر سنجیدگی کی توقع نہیں کی جا سکتی. وہ جس وقت یہ بات کر رہا تھا اس وقت اس کو سنتے ہوئے بھی افسوس ہو رہا تھا کہ اسے شرم نہیں آ رہی کہ وہ باقاعدہ دنیا کی اتنی بڑی فوج کا سربراہ ہے اور وہ باقاعدہ جو ہے ایک تربیت یافتہ سولجر ہے, اور وہ اگر اس طرح کی بات کرتا ہے کہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے تو یہ اس کا باپ کیا, اس کے 100 باپ بھی ہوں, 1000 باپ بھی ہوں, انڈیا جو ہے پٹھا بھی ہو جائے, سیدھا بھی ہو جائے, وہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے نہیں مٹا سکا. اگر یہ ہندو انڈیا کے برطانوی ہند میں اس قابل ہوتے تو وہ پھر اپنے ملک کے ٹکڑے ہونے کو بچا لیتے. وہ اس وقت جتنی انہوں نے سازشیں کی اس کے باوجود جو ہے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے ٹکڑے کیے اور انڈیا کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ مشرقی پاکستان, دوسرا جو ہے اب یہ مغربی پاکستان. لیکن اب انڈیا کے دانشور جو ہیں وہ ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آج تک انڈیا پاکستان سے کوئی ایک بھی جنگ نہیں جیت سکا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انڈیا نے پاکستان کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کی ہوتی تو اس وقت وہ لائن آف کنٹرول کشمیر میں نہ ہوتی, ختم ہو چکی ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا میں اتنی استعداد ہی نہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے جنگی لحاظ سے یا عسکری طریقہ کار سے پاکستان پر کوئی کامیابی حاصل کرے. اور یہ ساری تاریخ جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر انڈیا کا آرمی چیف پاکستان کے خلاف اس طرح کی بڑے مارتا ہے اور اس طرح کی لغو قسم کی جو گفتگو ہے اسٹیج پر بیٹھ کر کرتا ہے, ہاں اسے چاہیے تھا کہ وردی اتار کر یہ بات کرتا. اس نے اپنی فوج کی جو وردی ہے جو اس نے زیبتن کی ہوئی تھی اس نے اس کی بھی توہین کی ہے. اس نے فوج کی جو پیشہ ورانہ ایک تربیت ہوتی ہے اس کی بھی توہین کی ہے. اس نے اور کچھ نہیں کیا. اس نے اپنے فوجی جو اس کی ایک فوج ہے پوری, اس کو بھی شرمندگی سے دوچار کیا ہے کہ فوجیں جب جنگ لڑتی ہیں تو بڑکوں سے نہیں لڑتی کہ آمنے سامنے 2 کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں اور ایک جو ہے فوج جو ہے اس کا سپہ سالار بڑھ کے ہی مارتا رہے اور بھئی آگے بڑھ کے پھر کارروائی تو کرو نا, کیوں نہیں کی؟ تو 6 اور 7 کی درمیانی شب انہوں نے پاکستان پر میزائل پھینکے تھے نا, تو پھر اس کا جواب انہیں مل گیا. انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ اس کا مداوع کیسے کریں, اور اب وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ پاکستان کو نقشے سے مٹا دیں گے, ان کی ایسی کی تیسی. اچھا خالد صاحب, جس طریقے سے ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں اور منہ توڑ جواب دیا گیا اور آپ نے بھی بہترین تجزیہ پیش کرتے ہوئے ایک منہ پر تماچا مارا ہے جو کہ انڈین آرمی چیف کے منہ پر لگا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کو بھارت از خود سپورٹ کرتا ہے, بنوں میں جو دہشت گرد ہیں ان کی جانب سے ایک بینک کی وین کو لوٹا جاتا ہے, 14 کروڑ روپے اس میں سے لوٹ لیے جاتے ہیں اور پھر یہ دہشت گرد ایک دوسرے کے ہی دست و گریباں ہو جاتے ہیں, جس میں کمانڈر اریانہ اور قاری نور الدین جو ہے ان کو واضح طور پر پیغام دیا جاتا ہے کہ دیگر دہشت گردوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی اور سارا مار لے کر بھاگ گئے, اور اب
ایک دوسرے کو قتل کرنے تک پہ آ گئی ہیں. تو اس سارے معاملے کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایک تو جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ان کو پشت پناہی بھارت کی حاصل ہے. بھارت کے پاس اب پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بھارتی آرمی چیف کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ براستہ افغانستان پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جس طریقے سے بینک لوٹا گیا، بینک کی وین لوٹی گئی، اور اس کے بعد باقاعدہ پھر انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی جس میں وہ جو کرنسی تھی اس کو دکھا رہے تھے، ایک دوسرے کو اچھال رہے تھے سارا کچھ. تو اس طریقے سے کامیابیاں جو ہیں نہیں ہوا کرتی. یہ وقت یہ ایک انہوں نے ایک کامیابی حاصل کر لی، ٹھیک ہے بینک لوٹ لیا. دنیا میں کہاں جو ہے بینک لوٹنے والوں کی کبھی تعریف کی گئی ہے؟ تو لامحالہ جو ہے وہ اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. پھر بنو میں ہی باقی بھی علاقوں میں جس طریقے سے وہ دہشت گردی کے ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں، اور جیسے پولیس کی ایک چیک پوسٹ پر یا پولیس والوں پر حملہ کیا گیا اور بہت سارے پولیس والے ہمارے جوان جو تھے انہیں شہید کیا گیا، تو پاکستان کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ اس کا تو بالکل جو ہے بدلہ لیا جائے گا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا ابھی تک جو ہے اس حوالے سے کیوں خاموش ہے؟ انڈیا کو اس کا جواب جو ہے اس سے طلب کیوں نہیں کیا جاتا کہ وہ پاکستان میں یہ دہشت گردی کا سلسلہ ابھی تک کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جس وقت پاکستان جو ہے افغانستان کے اندر ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتا ہے، تو پھر اس میں برطانیہ کا بھی ایک وزیر کہتا ہے کہ جی ہم اس پہ تحفظات ہیں، اور ان حملوں میں کچھ سول لوگ بھی جو ہے مارے گئے. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ وہاں پہ سول آبادی میں اگر وہ گھسے ہوئے ہوں، ان کو پناہ دی جائے محلوں میں، آبادیوں میں، اور وہاں سے بیٹھ کر وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کریں، اور پھر اس میں پھر عام اور لوگوں کو جو ہے خواتین کو بچوں کو شیلڈ بنائیں، یا ہسپتال کے اندر گھس کر اس کو جو ہے وہ تہہ خانوں میں اور وہاں اپنا اسلحہ بارود اکٹھا کر لیں تاکہ باقی جگہوں پر پاکستان کے اسٹرائک جو ہیں وہ انہیں نشانہ نہ بنا سکے. اور وہاں جب اس کی نشاندہی ہو جائے کہ بہت ہی بھاری مقدار میں اسلحہ جو ہے وہ ایک ہسپتال میں چھپایا گیا ہے، اور وہ ہسپتال کم دہشت گردوں کا ہیڈ کوارٹر زیادہ بن گیا ہے، تو پاکستان نے تو اس کا نشانہ بنانا نہیں تھا. ایک طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جب اس طرح کی دہشت گردی پر مبنی، جھوٹ پر مبنی اس طرح کی اسے بھی آپ دہشت گردی ہی سمجھیں کہ وہ افواہوں پر مبنی کچھ پروپیگنڈا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں ہمارے دشمن. اب بدقسمتی سے ہمارے اندر کے لوگ جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اسے مزید آگے بڑھا رہے ہیں، آگے فروغ دے رہے ہیں، اور اس کو اس انداز سے پھیلا رہے ہیں کہ جیسے یہ سچ پر مبنی ہو اور واقعی ایسا ہو رہا ہو، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس جھوٹ کو آگے پھیلائیں گے، ہماری طرف سے پھیلایا جائے گا، ہمارے لوگ اسے سوشل میڈیا پر آگے جو ہے وائرل کریں گے، تو اس میں اگر 100 لوگوں کو ہم بھیجیں گے تو ان میں سے ہو سکتا ہے 50 جو ہے اس کو سچ بھی تسلیم کر لے. تو یہ جو ہے یہ بھی ایک طرح کی دہشت گردی ہی ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں اپنی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جنگ کے دوران بھی اور امن کے زمانے میں بھی. ہمیں جو ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہی فوج ہی ہے جو ہمارا تحفظ کر رہی ہے، ہمارا نظریاتی تحفظ بھی کر رہی ہے اور ہمارا جغرافیائی تحفظ بھی کر رہی ہے. بہت شکریہ خالد بیگ صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت بھی اور اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ شیئر کی. ناظرین، امن کا سفیر ملک پاکستان جو کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ سے صف اول میں کھڑا دکھائی دیا ہے، اور بھارت کو جس طریقے سے مارکہ حق میں دھول چٹائی گئی، تو اس مارکے کے بعد انڈیا کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور ایسی بخلاہٹ میں جو مبنی باتیں ہیں اس سے گریز کرنا چاہیے. ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم کے ساتھ بنے رہیے گا، ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اللہ نگہبان.